खुदावन यीशु मसीह के निजात बख्श नाम में आप सबको बहुत बहुत सलाम। आप देख रहे हैं यीशु के गवाह और मैं हूं इस प्रोग्राम का होस्ट पास्टर अल्फ्रेड याकूब। जेसी टीवी की ये काविश आपके ईमान को मुतहर्रिक करने के लिए इंतहाई सूदमंद साबित हो रही है। बहुत सी जिंदगियां उन मुअस्सर गवाहियों को जो खुदावन के लोग अपनी ज़िंदगी में रखते हैं, जब उनको इन स्क्रीन्स पर आपके सामने लाते हैं तो बहुत सी ज़िंदगियां जो हैं वो अपने लिए एक उम्मीद को हासिल करती हैं और कर रही हैं। अजीज़ों, आज भी हम एक नई गवाही के साथ, एक नए तजर्बे के साथ आपके सामने हाजिर हैं। अजीज़ों, जब हम अपनी ज़िंदगी में बाज़ दफ़ा क्राइसिस में से गुज़रते हैं, बहरानों में से गुज़रते हैं, तो देखा गया है कि बहुत से लोगों को वही बहरान जो हैं या तो खुदा के करीब ले जाते हैं या खुदा से दूर ले जाते हैं। बाज़ लोग हिम्मत पकड़ते हैं, ईमान में कायम रहते हैं और बाज़ों के ईमान जो हैं वो डगमगा जाते हैं। अजीज़ों, आज की गवाही आज आपको एक अहम उम्मीद देगी और वो ये है कि आपका बहरान, आपका ट्रबलसम टाइम आपके लिए वो अपॉर्चुनिटी बन सकता है कि आप उसे इस्तेमाल करें और उसे मौका दें कि वो आपको खुदा उनके और करीब ले जाए। जब बनी इसराइली बियाबानी सफ़र में से गुजर रहे थे, 40 साल वो बियाबान में रहे, मिस्र से निकलने के बाद वादे की सरजमीन में दाखिल होने से पहले, तो एक ऐसा वक्त आया जब उनकी ज़िंदगी में कड़वा पानी मारा के मुकाम पे उनको मिला। लेकिन यही वो वक्त था जब खुदावन ने अपने आप को यहोवा शाफी के तौर पे, यहोवा जो शिफा देता है, उसने पानी को मीठा बनाने के वसीले से अपनी शिफा की कुदरत को उन पर जाहिर किया। अजीज़ों, आए हम आज एक गवाही सुने कि किस तरह से एक खादम, खुदावन के एक बंदे की ज़िंदगी में एक ऐसे तजर्बे ने, एक बहरानी तजर्बे ने, एक हादसे ने, ख़ानदान में एक हादसे ने उसको खुदावन के करीब कर दिया और वो एक खादम की सूरत में उस तजर्बे के बाद बाहर निकला। आए हम खुदावन के खादम पास्टर बाबर अनवर की गवाही सुनते हैं, जो पासबानी खिदमत करते हैं और उसके साथ साथ ऑर्फनेज, बहुत से ऐसे बच्चों की जिनके माँ बाप उनके सरों पे नहीं हैं, उनकी ज़िंदगी में खुदावन का काम देखने के लिए उनको सरपरस्ती देते हैं और बशारती तौर पे इस्तेमाल हो रहे हैं। आए उनकी गवाही सुनते हैं। खुदा यीशु मसीह के अजीम और जलाली नाम में तमाम देखने वालों को मेरा सलाम। मेरा नाम पास्टर बाबर अनवर है। न्यू लाइफ फाउंडेशन चर्च ऑफ पाकिस्तान और न्यू लाइफ ऑर्फन एज की खिदमत गुजारी का काम सर अंजाम दे रहा हूँ। मैं जेसी टीवी के तमाम मेंबरान का और तमाम इंतज़ामिया का बेहद शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने ये मौका दिया ताकि मैं इस प्लेटफार्म से अपनी गवाही को शेयर कर सकूं। मेरी गवाही कुछ इस तरह से है कि 2006 में मेरी ज़िंदगी के अंदर एक वाक़या पेश आया और उस वाक़ये ने यकसर मेरी ज़िंदगी तब्दील कर दी। खुदा उनके फ़ज़ल से मेरे 4 बेटे हैं, लेकिन उस वक़्त खुदा ने 3 बेटों की बरकत दी और चौथे बेटे की बरकत से खुदा नवाजने वाला था। इतवार का रोज़ था और हमारे गांव से मेरी मिसिस के वालिदैन की तरफ से हमें एक दावत आई कि उन्होंने एक इबादत रखवाई है जिसमें हमारी शमूलियत के लिए हमें दावत दी गई। क्योंकि इतवार का रोज़ था, हमने उनसे गुजारिश की कि हम ज़रूर आएंगे, लेकिन चर्च करने के बाद। उस वक्त मैं एक आम सादा ज़िंदगी गुजार रहा था कलीसियाई मेंबर के तौर पर, और जो ही जब संडे सर्विस ख़त्म हुई तो मैंने अपने बच्चों को और अपनी मिसिस को और सिस्टर इन लॉ, छोटी बहन जो हमारे साथ थी, हम यूहन्नाबाद से रवाना हुए एक सवारी ऑटो रिक्शा पर। तो जो ही हम गांव के करीब पहुँचे, फैज़पुर इंटरचेंज के करीब पहुँचे, तो जब पुल क्रॉस करके हम नीचे उतरे, चूँकि वो सिंगल रोड था, 2 वे था,
اور اس روڈ پہ آٹو رکشے کی اجازت نہیں تھی آنے کے لیے۔ پولیس والے نے روکا، وہ سڑک کے اس طرف تھا اور ہم اس طرف۔ تو رکشے والے نے مجھ سے کہا کہ سر اتنا میں نے آپ سے کرایہ نہیں لیا جتنا یہ مجھے چلان میرا کر دیں گے، تو مہربانی سے ہو سکے تو میرے لیے ان سے بات کریں۔ میں نے اپنی میسی سے کہا کہ جو تیسرے نمبر پہ بیٹا تھا اس کا نام عمیر بابر ہے، اور میں نے اس سے کہا کہ اس کو ضرور آپ دیکھیے گا، چونکہ وہ ہمیشہ ہاتھ چھڑا کر جو ہے وہ میری پیچھے بھاگتا تھا۔ اس دن بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ جو ہی میں نے سڑک کراس کی اور میں نے اس تھانے دار سے جو گاڑی میں بیٹھا ہوا تھا، میں نے ہاتھ بڑھایا تاکہ میں اس سے سلام لے سکوں۔ ابھی میرے منہ میں اسلام کا ذکر ہی تھا کہ اس نے کہا او بچہ گیا۔ جیسے میں نے مڑ کر دیکھا تو جو میرا بیٹا تھا اس کو ٹویوٹا ہائی ایس ویگن نے، جو لگ بھگ 120 کلومیٹر کی رفتار سے اوپر پل سے اتر رہی تھی، تو اس نے اس کو ٹکر ماری اور اسے کچل دیا۔ اور میں جو ہی بھاگا، میں نے اس کو اٹھایا، تو جو ہی میں نے اس سے اپنے ہاتھوں میں لیا تو میں نے دیکھا کہ اس کا جبڑا ٹوٹ گیا اور اس کی آنکھ پھول کر باہر آ گئی۔ گردن اور کمر پر ایسے ٹائر کے نشان دھس گئے جیسے بڑے واضح دکھائی دے رہے تھے، اور بچے کی طبیعت جو تھی وہ یکدم سے ایسی ہے جیسے میرے ہاتھوں سے ہی وہ چند لمحوں میں چلا جائے گا۔ اور جو ہی میں اس کو وہ آواز دیتا تو ایک آہ بھرتا، اور جب وہ آہ بھرتا تو اس کے منہ سے جب خون کے لوتھڑے نکلتے، میں نے ان کلوٹس کو، لوتھڑوں کو اپنے ہاتھ میں اس کے منہ سے جب لیا تو مجھے یہ تھا کہ اب کوئی بہت بڑا کام ہو گیا ہے، اس بچے کی واپسی نہیں ہوگی۔ باپ تھا، باپ ہونے کی حیثیت سے میں بے دل بھی ہو گیا۔ میرے پورے کپڑے خون میں لت پت، کیونکہ اس کا بلڈ اتنا تیزی سے نکل رہا تھا کہ میرے لیے وہ لمحہ جو تھا وہ بہت دردناک تھا، میں اس کو لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس لمحے پولیس والے نے کہا جی آپ اب میری گاڑی میں بیٹھے، وہ ایک پولیس ڈالا تھا اور ہم آپ کو ہسپتال میں لے چلتے ہیں۔ ہاسپٹل قریب تھا لیکن وہ آرتھوپیڈک نہیں تھا، ایک گائنی ہاسپٹل تھا۔ لیکن جو ہی ہم اس میں بیٹھے، ہم 4 لوگ، 2 بیٹے اور ایک چھوٹی بہن تھی اور میری مسز تھی، ہم نے دعا کرنا شروع کی۔ میرے ساتھ انہوں نے آنسوؤں کے ساتھ، بیٹا میری گود میں تھا، آنسوؤں کے ساتھ ہم نے دعا کرنا شروع کی، اور ہم نے خدا کو یاد دلایا، خداوند ہم تیرے گھر سے ہو کر آئے ہیں، ساری عبادت ہم نے کی ہے، اور آنے سے پہلے تیرے کلام کے مطابق ہم نے تجھ سے مانگا تھا کہ آمد و رفت میں تو ہماری حفاظت کرے گا، جیسے تیرے کلام کے اندر لکھا ہے، تو نے فرمایا ہے۔ اور ہم بار بار خدا سے روتے ہوئے دعا کر رہے تھے۔ اور میں آپ کو بتاؤں، جب ہم گاڑی سے اترے ہیں اور اس گائنی ہاسپٹل کے ابھی گیٹ پر ہیں، تو میں نے جب نظر کی ہے تو جو جبڑا ٹوٹ گیا تھا وہ جبڑا واپس اپنی جگہ پر آ گیا۔ اور میں نے یہ دیکھا، اور میں نے اپنی مسز سے کہا کہ دعا کو بند نہیں کرنا، دعا کو جاری رکھنا ہے، خدا اپنا کام کر رہا ہے، اور اس نے اپنا کام کرنا شروع کر دیا ہے۔ جیسے ہی ہم ہاسپٹل کے اندر انٹر ہوئے تو ڈاکٹر صاحب نے بچے کو میرے سے ریسیو کیا اور وہ اس کو ایمرجنسی میں لے گیا، فرسٹ ایڈ دی، اور اس کے بعد وہ باہر آئے اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ بچے کو چلڈرن ہاسپٹل لے جائیں یا آپ میو ہسپتال میں چلے جائیں، کیونکہ میرے پاس مزید اس کا علاج نہیں ہے۔ میں نے ڈاکٹر صاحب کی بات کو فالو کیا اور ہم فوری طور پر چلڈرن ہاسپٹل لاہور کے لیے نکلے، اور میں نے اپنے سینئر پاسبان سے، ان کی اہلیہ بہن جولیتا وہاں پر سٹاف نرس تھی، ان سے میں نے جب فون پہ بات کی اور وہ مجھ سے پہلے وہاں پہ پہنچ گئے، کلیسیا کے اور بھی بہت سارے دعا کرنے والے بہن بھائی جب انہوں نے سنا تو وہ وہاں پر پہنچے۔ میں باجی کے لیے یہ کہنا چاہتا ہوں، باجی نے بڑی محنت کی، اور انہوں نے وہاں پر جو ڈاکٹر بہترین تھے انہوں نے وہاں پر جمع کیے، اور
20 منٹ ڈاکٹر صاحبان چیک کرتے رہے بچے کو، سر سے لے کر پاؤں تک انہوں نے ہر بچے کی ہڈی چیک کی، اور 20 منٹ کے بعد وہ اپنا پسینہ اپنے ماتھے سے جھٹکتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ اس کی ایک بھی ہڈی نہیں ٹوٹی۔ ہم نے خداوند کا شکر ادا کیا، ہماری آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن شکر گزاری کے اس لیے کہ خدا اپنا کام کر رہا تھا۔ لیکن اس بڑی ٹیم میں سے ایک ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ جتنی چوٹیں اس کے بدن پر آئی ہیں، سر پر آئی ہیں، اس کے چہرے پر آئی ہیں، مجھے لگتا ہے اس کی یادداشت چلی، چونکہ چھوٹا بچہ ہے۔ اسی لمحے انہوں نے یہ ٹیسٹ بھی کیا اور اس کی رپورٹ اگلے دن آنی تھی، لیکن رات ہمارے پاس تھی، ہم دعا روزے میں ٹھہر گئے۔ اگلے دن شام جب رپورٹ آئی تو اس رپورٹ میں بھی خدا نے اپنی فتح کا اعلان کیا، اور جب ڈاکٹروں نے رپورٹ پڑھ کر ہمیں سنائی اور انہوں نے کہا کہ یہ بچہ بالکل ٹھیک ہے، 2 دن کے بعد ہمیں انہوں نے چھٹی دے دی، اور 8 دن کے بعد اس کے بدن پر ایک بھی چوٹ کا نشان نہیں تھا۔ جب میں نے ان ساری چیزوں کو دیکھا تو میں نے یہ جانا کہ میرے یسوع کے پاس تو بڑی قدرت ہے، وہ کل آج بلکہ ابد تک یکساں ہے۔ وہ مردہ ہڈیوں کو زور عطا کرتا ہے، مردہ جانوں کو زندہ کر دیتا ہے، اور کمزوروں کو توانائی عطا کرتا ہے۔ یہ وہ گواہی تھی جس سے میری زندگی کے اندر ایک بڑا کام ہوا، اور میں نے یسوع مسیح کے کلام کی منادی کرنا شروع کی، اور پھر اسی سے میرے عزیزو میں نے خدا کے نام کو عزت اور جلال دینے کے لیے دن رات کوشاں کی۔ اب میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں، وہ بیٹا 19 سال کا ہے، صحت مند ہے، اور سارے بہن بھائیوں سے زیادہ ایکٹیو ہے، ہوشیار ہے، اور خدا کی تمجید کرتا ہے، میری خدمت میں میرے ساتھ حصے دار ہے۔ خداوند آپ سب کو اس گواہی کے وسیلہ سے بڑی برکت دے۔ تھینک یو۔ ویلکم عزیز ناظرین، ابھی جو گواہی آپ پاسٹر بابر کے وسیلے سے سن رہے تھے وہ ہلا دینے والی بھی تھی اور زندگیوں کو ایک نئی امید کے ساتھ جوڑنے والی بھی تھی۔ آئے ہم مزید بات چیت کرتے ہیں اور خداوند کا تجربہ ان کی زندگی میں جانتے ہیں، جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ پاسٹر صاحب، گاڈ بلیس یو، خداوند آپ کو برکت دے۔ آپ نے ایک دل خراش واقعہ سنایا اور دیکھا، اور خدا کی عجیب معجزانہ قدرت جو ہے اس کو ہم تک پہنچایا۔ آپ ایماندار ہیں، ایماندار تھے، لیکن جب یہ واقعہ آیا آپ بھی خدمت کے سلسلے میں اور ملاقات کے سلسلے میں اپنے سفر پہ جا رہے تھے۔ پہلے جو آپ کا یسوع کے ساتھ، خداوند کے ساتھ تجربہ ہے، اور اس واقعے کے بعد جب آپ نے خداوند یسوع مسیح کی معجزانہ شفائیہ قدرت کو دیکھا، اس کی خدمت کرنے کا جو آپ نے فیصلہ کیا، ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ پہلے کی گواہی کیسی تھی؟ بعد کی یسوع کے ساتھ ملاقات کے بعد، شخصی قریبی ملاقات کے بعد گواہی کیسی ہے؟ یقیناً جب میں آپ سے اس گواہی کا ذکر کر رہا ہوں تو ایک لمحے میں ان 18 سالوں کی اس ہسٹری میں پہنچ جاتا ہوں جب میں نے زمین پہ پڑے ہوئے اس بیٹے کو اٹھایا۔ اور چونکہ میری روحانی زندگی اس وقت اتنی مضبوط نہیں تھی، لیکن یہ تھا کہ میں اپنے بچوں کے ساتھ خدا کی حضوری میں ہر اتوار باقاعدگی سے چرچ جاتا تھا۔ پریز دی لارڈ۔ اور میری حتی الوسع یہ کوشش ہوتی تھی کہ اتوار کا دن جو ہے یہ چرچ کا مس نہ ہو، کلام سیکھنے کے لیے، سننے کے لیے، اور خادمین سے جو برکت ہے اس کو ریسیو کرنے کے لیے ہم ساری فیملی چرچ ضرور جاتے تھے۔ اچھا پاسٹر صاحب، اس بات کو آپ کنٹینیو رکھیے گا، لیکن یہی چیز ہے جو بڑی مؤثر ثابت ہوتی ہے زندگی میں، اور یقیناً آپ کے خاندان میں بھی اور اس کرائسس ٹائم میں بھی، کیونکہ لکھا ہے ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے، سننا مسیح کے کلام سے۔ جب زندگیاں چرچ کے ساتھ، خدا کے گھر کے ساتھ، خدا کے کلام کے ساتھ، خدا کی عبادت گاہ کے ساتھ جڑی ہی نہیں ہیں، تو ان کے پاس وہ ایمان کیسے ان کی زندگی میں نشو نما پائے گا، کیسے وہ پنپے گا، کیسے وہ پنپ کر ان کی زندگی میں پائیدار ہوگا، پھلدار ہوگا۔ اور یہ کتنا ضروری تھا، اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے بیٹے کی زندگی میں، آپ کی وائف، آپ کی لائف میں اس فیتھ کا ایک
جو عمل دخل ہے اس کرائسس ٹائم میں اس گواہی میں ہمیں دکھائی دیتا ہے؟ جی بھائی صاحب، یہ نہ صرف میری فیملی کے اندر بلکہ یہ ہمارے خاندان کے اندر، بلکہ خاندانوں کے اندر اس گواہی نے ایک بڑا کام کیا۔ واو، زبردست ہے۔ اور جب یہ بیٹا گھر آیا تو سب سے پہلے میرے محلے داروں کی زندگی کے اندر خدا نے بڑا کام کیا۔ جو ہی وہ اس بیٹے کو دیکھتے، ساری ہسٹری کو سنتے، آمین۔ تو ایک عجیب سا سما ہو جاتا۔ اور میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ ہر روز جو تھا میرے لیے ایک خدا کی قربت میں بڑھنے کا، ایک گہرا فضل حاصل کرنے کا ایک نیا انداز تھا۔ میں جب بھی رات کے پہروں میں اس پکچر کو دیکھتا، وہ ویڈیو میرے سامنے جب چلتی، تو بلیو کرے میں گہری نیند سے بھی جاگ جاتا، کیونکہ میں نے خدا کی قدرت کو اتنے قریب سے دیکھا ہے۔ وہ بچہ جس کے منہ سے خون کے لوتھڑے نکل رہے ہیں، اور اتنی تعداد میں نکلے ہیں۔ بھائی صاحب، ہم دونوں میاں بیوی جب بھی جھکتے ہیں اور ہم سوچتے ہیں کہ وہ جاتے اتنے نکلے ہیں، اور اتنے نکلنے کے بعد آپ کبھی، اب آپ کو بچے سے ملاؤں، 6 فٹ اس کا قد ہے، سارے بچوں سے زیادہ ایکٹیو ہے، اور خدا کا شکر ہے کہ صبح ارلی مارننگ اٹھ کر خدا کی بندگی کرتا ہے، اور اپنے کام میں جو کام کو وہ کرتا ہے وہ دل سے کرتا ہے۔ اس کی زندگی میں خدا کا بلاوا ہے۔ میں پہلے بھی آپ سے یہ بات جب ہم بات کر رہے تھے تو یہ کر رہا تھا۔ آمین جی، کنٹینیو کیجیے۔ سو دونوں خاندانوں کے لیے، میری مسز اور ان کے فیملی کے لیے اور میرے خاندان کے لیے بھی یہ بچہ ایک بڑا ایک نمونہ ثابت ہوا۔ اور جتنے لوگ ہمیں ملنے کے لیے آتے تھے، مجھے ایک موقع ملتا تھا تاکہ یہ گواہی میں ان کے ساتھ شیئر کر سکوں۔ اب پادری صاحب، جیسے ہی یہ واقعہ ہوا تو خدا کے روح نے، اور ان دنوں میں ہمیں اور زیادہ دعا کرنے کا موقع ملا۔ وہ 8 دن جو تھے، ہماری دعا کا ایک ایسا دورانیہ تھا جس میں نہ صرف میں نے اور میری مسز نے، بلکہ میرے دونوں بیٹوں نے جو اس سے بڑے تھے ہمارے ساتھ، انہوں نے بھی بہت وقت دعا کے اندر گزارا۔ اور جیسے میں نے اپنی گواہی کے اندر یہ آپ کو بیان کیا ہے کہ 8 دن کے بعد اس بیٹے کے بدن پر ایک چوٹ کا نشان نہیں تھا۔ یہ خدا کی قدرت اور برے کے لہو کے سبب سے یہ ممکن ہوا۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج بندے کو گھر پر کوئی کٹ لگ جائے، کوئی ایسی چیز لگ جائے، اس کا نشان نہیں جاتا، اور وہ ایک بدن پر، ہاتھ پر، یا کسی بھی بدن کے حصے پر جو ہے وہ اپنا ایک نشان چھوڑ جاتا ہے۔ لیکن اس بچے کے بدن پر آج کے دن تک ایک چوٹ کا نشان نہیں ہے۔ یسوع کا نشان اس سارے معجزے میں، اس سارے رہائی اور شفا کے کام میں ہمیں دکھائی دے رہا ہے، اور بہتوں کو دکھائی دے دیا ہے۔ ہاللیلویہ۔ اور میں ایمان رکھتا ہوں یہ گواہی جب ٹیلی کاسٹ ہوگی، بہت سی زندگیوں میں شفا کا، خداوند پر دار و مدار کرنے کا، اور اپنی شفا کے لیے اس کو دیکھنے کا ایک ایمان پیدا ہو جائے گا۔ پاسٹر صاحب، یہ بڑا خوبصورت تجربہ ہے۔ دیکھیں، ایک تجربے نے آپ کو یسوع کے قریب کر دیا، اس کی خدمت کے لیے ریڈیم کر دیا، آزاد کر دیا، فری کر دیا۔ اور ہم یہ اس میں دیکھتے کہ دعائیہ مذبح اس بحرانی دور میں ایک نیا دعائیہ مذبح خاندان میں کھڑا ہو گیا، اور آنے والے ٹائم میں خداوند نے آپ کو اپنی خدمت کے لیے استعمال کیا۔ پاسٹر صاحب، اس کے علاوہ بھی اور بے شمار یقیناً آپ کی زندگی میں خدمت میں گواہیاں ہوں گی۔ اس وقت آپ نے بتایا کہ آپ ایک آرفنیج جو ہے، بے سہارا وہ بچے جو جن کے ماں باپ کا سایہ، ان کی شفقت ان کے سر پہ نہیں ہے، اس طرف کی خدمت جو ہے، اس میں آپ کیوں آئے، کیسے آئے، کیا دل ہے، آپ ان کی زندگی میں کیا دیکھنا چاہتے ہیں؟ آپ کی زندگی میں ایک مسیح کا تجربہ ہے، کیا وہ تجربہ ان کی زندگیوں میں منتقل ہو رہا ہے؟ اس کے بارے میں بتائیے۔ جی بھائی صاحب، میری یہ جو بیٹے کی گواہی ہے، یہ آرفنیج کی خدمت سے بڑی ملتی جلتی ہے۔ ایکچولی میں اور میری مسز آرفنیج کی جو خدمت کر رہے ہیں، اس کا خواب کسی اور نے دیکھا، لیکن جب وہ ایک وقت آیا کہ اس کو بند کرنے جا رہے تھے،
تو ہمیں یہ موقع ملا کہ ہم اس میں تھوڑا وقت گزاریں، لیکن اس وقت یہ تھا کہ ہمیں یہ اندازہ نہیں تھا کہ ہم مستقبل میں یہ کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے۔ لیکن جیسے ہی ہم ان بچیوں کے پاس، چونکہ نیو لائف فاؤنڈیشن آرفنیج ایک بیٹیوں کا ادارہ ہے، تو ہم ان بچیوں کے پاس گئے، اور جب ہم نے ان کو یہ دیکھا کہ یہ بالکل ایسے ہی ہیں جیسے تنہا ہیں، ماں باپ کے بغیر ان کی زندگی ادھوری ہے، تو مجھے اس بیٹے کی گواہی کے سبب سے جو ہوا بڑی تقویت ملی۔ میں یہاں پہ بتانا چاہتا ہوں، میں اس کو یاد جب ایسے کرتا ہوں کہ میں ایک باپ تھا، اب بیٹے کے ساتھ ایک بڑی مصیبت آئی، حادثہ ہوا، اور شاید اگر میں یا میری مسز، اس سے بڑھ کر اگر ہمارا خدا ہمارے ساتھ نہ ہوتا تو شاید وہ وقت ایسا تھا کہ وہ بچہ ہاتھ سے نکل جاتا۔ نمبر 1، ہمارا خدا ہمارے ساتھ تھا۔ نمبر 2، ہماری دونوں میاں بیوی کی اور فیملی کی وہاں پہ موجودگی نے یہ ثابت کیا کہ ہم دعاؤں کے وسیلے سے اپنوں کے لیے کچھ نہ کچھ کر سکتے ہیں۔ اور جب میں نے ان بچوں پر نگاہ کی تو میں نے یہ دیکھا کہ نہ باپ نہ ماں سر پہ ہے، تو یہ تو بے یار و مددگار ہیں، چلیں ان کے لیے کچھ کرتے ہیں۔ اور پادری صاحب جیسے ہم ان کے درمیان ٹھہرے تو پہلے کی گواہی سے اب جب یہاں پہ آئے تو یہ اور زیادہ بڑھ گئی، اور وہ بچے جو نہ بولنے کے اندر جن کو بہتر طریقہ تھا، نہ کھانے پینے کے اندر، نہ پہننے اوڑھنے کے اندر، ان کے ساتھ ٹھہرنے سے میں اور میری بیوی اور میری فیملی تو اور زیادہ ہل گئے، کیونکہ مجھے یہ فیل ہوا کہ جیسے آسمانی باپ کی ہم سب کو ضرورت ہے، ان بچوں کو بھی زمینی باپ کی ضرورت ہے۔ میں جاب کرتا تھا، میں نے اس لمحے اپنی خدمت کے لیے اس بچے کے سبب سے اور پھر ان بچیوں کے سبب سے اپنی جاب کو ترک کیا، اور پھر میں فلی ٹائم اس خدمت میں آیا۔ آج 2008 میں وہ خدمت شروع کی آرفنیج کی، اور اس وقت جو 2.5 سال 4 سال کی بچیاں تھیں، آج یسوع مسیح کے فضل سے وہ 19-20 سال کی بیٹیاں ہیں، اور ان میں سے 7 بچیوں نے خدا یسوع مسیح کو قبول کیا اور روح القدس سے بھر گئی ہیں، اور ہر روز انجیل پڑھنے، سیکھنے اور دعائیہ طور پر ورشپ میں بہت آگے بڑھ رہی ہیں، اور آنے والے دنوں میں وہ اپنے ہم ایمان رکھتے ہیں اچھے مسیح خاندانوں کی صورت میں اپنی گواہی، اپنے اس تجربے کو اور اس کیئر کے احساس کو آگے بڑھائیں گی۔ پاسٹر صاحب، آپ کے اندر میں دیکھ رہا ہوں احساس ہے، احساس بڑا دل ہے، you're a sensitive soul، اور آپ نے اس گواہی کو سنجیدگی سے لیا، بچے کے تجربے کو، خداوند نے جو آپ کے بیٹے کی زندگی میں کام کیا، خداوند نے آپ کو ان بیٹیوں کے جن کے سر پہ باپ ماں کا سایہ نہیں ہے، آپ نے ان کے لیے جو ایک احساس ہے وہ آپ کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں۔ میں اپنے ناظرین کو بھی یہاں پہ ایک بات کہنا چاہوں گا، ہم یہ بات کہنا چاہیں گے، خداوند سے کہیں خداوند مجھے احساس بھرا دل دے، اور پھر جہاں پہ وہ اپنے کمپیشن کو، اپنے ترس کو، اپنی محبت کو، اپنے آنسوں کو آپ کی زندگی میں پرووائڈ کرتا ہے، فراہم کرتا ہے، اس سمت میں جائیے، اپنا دل کھولیے، اپنی زندگی، اپنے ٹیلنٹس، اپنی ایبیلٹیز، اپنے سکلز، اپنی ریسورسز خداوند کی بادشاہی میں، خداوند کی کلیسیا خدمت میں، اس دنیا کو، دکھی دنیا کو ہیل کرنے، انہیں مسیح کی محبت دینے میں استعمال کیجیے۔ میرے عزیزو، بہت خوبصورت گواہی اور ان ساری بات چیت مسیح کے تجربات پہ بات چیت ہو رہی ہے۔ پاسٹر صاحب کے ساتھ ہم آخری ان چند لمحات میں چند ایک باتیں اور کریں گے۔ پاسٹر صاحب، ایک بات ہے کہ اس سارے مسیح کے ساتھ تجربے کے بعد آپ بہت سے ایسے لوگوں کو جو ماں باپ کی محبت شفقت سے محروم ہیں، انہیں کیا ایسا کوئی پیغام دینا چاہیں گے کہ ان کی زندگیوں میں آسمانی باپ کی، اور آسمانی باپ نے جو اکلوتا بیٹا آپ کے لیے بخش دیا ہے خداوند یسوع مسیح، اس کی محبت کے تجربے کی تاثیر پیدا ہو سکے؟ کیا آپ اپنی خدمت، اپنی گواہی مسیح کے ساتھ تجربے کی روشنی میں
آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بہت سے نوجوان، بہت سے بچے، بیٹے بیٹیاں ہماری بات سن کے تقویت پا سکتے ہیں۔ میرے ان تجربات سے بالخصوص بیٹے کے ساتھ جو حادثہ پیش آیا، ایک لمحے کے لیے میں نے سوچا کہ شاید میں کائنات میں تنہا ہو گیا ہوں، اس لمحے میرے ساتھ کوئی نہیں ہے۔ لیکن میں نوجوانوں، بیٹیوں، بہنوں اور بھائیوں، بزرگوں اور میرے بچوں، میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں، خدا یسوع مسیح کے کلام کے اندر لکھا ہے، میں تمہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ کیسی اطمینان بخش اور بات ہے۔ یہی وہ بھائی صاحب تسلی والی بات تھی جو ہم نے دعا شروع کی ہے، اور میں آپ کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ ہر لمحے میں نے یسوع مسیح کو اپنے ساتھ پایا ہے، ہر لمحے میں نے یسوع مسیح کی حضوری کو اپنے ساتھ پایا، اور یہ اس بات کا تجربہ ہے کہ اس نے ان گھنٹوں، دنوں اور ان سیکنڈز کے اندر ایک لمحہ بھی ہمیں اکیلا نہیں چھوڑا۔ ڈاکٹروں طبیبوں نے اس بات کو اکنالج کیا اور مانا ہے کہ یہ کوئی عام بات نہیں، یہ ایک بڑا معجزہ ہے جو خدا کی قدرت کے سبب سے ہوا ہے۔ میں سمجھ سکتا ہوں یہ تب ہے جب خدا کو بڑے دل سے یاد کیا جائے۔ ہم اکثر مقدس داؤد کے زبور پڑھتے، سنتے اور گاتے ہیں، میری آس ہے تیرے اتے اے یہوہ پاک خدا۔ جب بھروسہ اس پہ ہوگا تو وہ سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ میری زندگی اس گواہی نے چینج کر دی، اور نہ صرف بچے کی وجہ سے، جب میں ان یتیم اور بے سہارا بچیوں کی خدمت میں ہم آگے بڑھے، اور خدا نے ہمیں ایک درجہ اور برکت دی، اپنی رحمتوں نعمتوں سے نوازا، اور آج وہاں پر بھائی صاحب 34 کے قریب بیٹیاں ہیں جو پرورش پا رہی ہیں۔ میں JCTV کی وسادت سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ جو بہن بھائی میری اس گواہی کو سن رہے ہیں، میں پادری صاحب کا اور ساری ٹیم کا بڑا شکر گزار ہوں۔ آپ نیو لائف فاؤنڈیشن آرفنیج کو وزٹ کر سکتے ہیں، فیس بک پہ یہ پیج موجود ہے، یوحنا آباد کے اندر B بلاک میں یہ ادارہ موجود ہے۔ آپ آئیں اور آپ کو نئی نئی گواہیاں وہاں پہ ملیں گی، بہت ساری میں یہاں پہ نہیں بیان کر سکتا، لیکن آپ کو بہت ساری گواہیاں ملیں گی جو آپ کے ایمان کو تقویت دیں گی اور خدا کے نام کو عزت اور جلال دیں گی۔ آمین آمین، پریز دی لارڈ۔ یقیناً جب یسوع ہماری زندگی میں آ جاتا ہے، وہ اپنی مخلصی کا کام کرتا ہے، آمین۔ نجات کا ابدی زندگی ہمیں دیتا ہے۔ ہمارے پاس ابدی زندگی کی امید ہوتی ہے، اور ہمارے پاس شفا کی بنیاد موجود ہوتی ہے، معجزانہ فراہمی کی، معجزاتی ایک سمت کی، اور وہ منصوبہ جو وہ ہمارے لیے رکھتا ہے وہ ہمیں دیتا ہے۔ میں اکثر یہ بات شیئر کرتا ہوں، ہم شیئر کرتے ہیں اس پروگرام میں، اور ان گواہیوں نے یہ بات ایک مصدقہ بات بنا دی ہے۔ میرے عزیزو، اگر آپ کے پاس زندگی میں کوئی منصوبہ نہیں، آپ سمجھتے ہیں کوئی سمت دکھائی نہیں دے رہی، اپنا آپ خداوند یسوع مسیح کو دے دیجئے، اسے اپنی زندگی میں انوائٹ کریں، دعوت دیں۔ اس کے پاس آپ کے لیے منصوبہ ہے، وہ جو کائنات کا خالق اور مالک ہے، جو اپنے کلام کی قدرت سے سب کچھ سنبھالتا ہے، وہ آپ کی زندگی کے حالات، آپ کے آنے والے دن، ایام، سال، دہائیاں سنبھال لے گا۔ اس کے پاس آپ کے لیے منصوبہ ہے، اور وہ آپ کو اپنا گواہ بنا کر آپ کی گواہی، اپنا تجربہ جو گواہی پیدا کرے گا، اس کے وسیلے سے بتھیروں کو، سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں کو برکت دے گا۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ پھر ہم ملیں گے ایک نئی گواہی کے ساتھ، خداوند یسوع مسیح کی نجات بخش قدرت کی ایک نئی تاثیر کو حاصل کرنے کے لیے۔ اس وقت تک ہمارے لیے دعا کرتے رہیے، پھر ملیں گے۔ تھینک یو۔